बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर सब। मैं हूं आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नावल्स कैसे लग रहे हैं? आज मैंने नावल जो चूज़ किया है वो माहनामा पाकीज़ा से चूज़ किया है। मेरे बहुत से लिसनर हैं जो कहते हैं कि आप पाकीज़ा और आंचल के नावल जो हैं वो नहीं पढ़ती, तो आज मैंने पाकीज़ा से चूज़ कर लिया है। यकीनन उनकी शिकायत दूर हो जाएगी और फिर मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो एक माहनामा आता होता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं, उसका नाम होता था पाकीज़ा आंचल। ये दोनों नाम मिला के उसका एक नाम बनता था। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसमें से भी, वैसे मैंने काफ़ी पढ़े हैं, उसमें से एक दो काफ़ी पुराने नावल मैंने पढ़े हैं। मैं चेक करूँगी मैं और भी नावल आप लोगों के लिए पढ़ सकूँ उस डाइजेस्ट में से। आज मैंने जो चूज़ किया है वो आलिया हिरा का बहुत ही प्यारा छोटा सा नावल है। शॉर्ट रोमांटिक स्टोरी है, विलेज बेस्ड है, फोर्स्ड मैरिज है और जो हीरो है वो बहुत नफ़रत करता है हीरोइन और उसके ख़ानदान से। बेसिकली उसकी भी कोई वजह होती है, तो उसी पे बेस है ये सारी स्टोरी। रोमांटिक है, अभी बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनाब रिमझिम के गीत सावन गाए बाय आलिया हिरा। सावन का भीगा भीगा सा लम्स फिजा में मौजूद था। सुबह से किनमिन बारिश ने समा बांध रखा था, ताहम मगरिब तक रुक गई थी, इसलिए ढोलकी का इंतज़ाम सहन में रखा गया। फातिमा पीले कपड़ों में मलबूस हल्का सा घूंघट निकाले चारपाई पर बैठी थी। हाथों में हरी पीली चूड़ियाँ थीं, होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट, आंखों में गैर मामूली चमक थी। नीचे चारपाई के सामने दरियाँ बिछी थीं जिन जिन पर सफ़ेद चांदनियाँ बिछी थीं। तमाम लड़कियां दायरे की शक्ल में बैठी थी। दरमियान में ढोल रखा था, खूब ताने खींची जा रही थी और रबाब इंतहाई दिलचस्पी से ये सब देख रही थी। उसकी चचाजाद बहन फातिमा की शादी थी और उसे ये शादी बल्कि गांव की शादी देखने का इत्तेफाक पहली बार हो रहा था, वरना इससे पहले गांव की शक्ल तो देखी थी मगर शादी नहीं। ढोलकी की धमक दिल में एक रिदम सा बांध रही थी। तभी एक उधेड़ उम्र की औरत आगे बढ़ी और उनके हाथों से ढोलकी ले ली। आहा, अब मज़ा आया। निगारा बांध दे समा, ताई ने मुस्कुराकर ढोलकी संभाली। निगारा को देखकर छोटी ताई ने भी सर हिलाया। उसकी चचाजाद कज़न्स ने उसे टोका दिया और मुस्कुरा दी। ढोलकी पर ज़बरदस्त थाप लगाई। सब लड़कियां खामोश हो गईं। हल्का सा रिदम कायम हुआ और उसकी रेशमा जैसी आवाज़ फिज़ा में सुर बिखेरने लगी। मेरी हम जोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, एक के बाद एक वो पंजाबी गीत माही और टप्पे गाती चली गई। रबाब एक जज़ब आमेज़ कैफियत में सुन रही थी। कैसी सुरीली और दर्द में डूबी आवाज़ थी। ढोलकी के उतार चढ़ाव के साथ फिज़ा में सुर बिखेर रही थी। सावन का भीगा भीगा सा समा भी आफरीन आफरीन करने लगा। रुबाब समझ आ रहा है निगारा क्या सुना रही है। रिजवान उसकी तायाजाद धप से उसके करीब आकर बैठी। उसके हाथों में भरी भरी मेहंदी लगी हुई थी। नहीं, मुझे कहाँ पंजाबी समझ आती है। अरे अब तो जब तक गानों में पंजाबी बोली और सुर ना हो गाने मशहूर ही नहीं होते। और तुम कह रही हो कि समझ नहीं आते। सुनना और बात है और समझना और। अच्छा, इस गीत का क्या मतलब है? रिजवाना ने पूछा। मालूम नहीं। रुबाब ने ढोलकी बजाती निगारा को देखा। ज़रा गौर करो तो समझ आ जाएगा। निगारा के गले का गुदाज और लय की लोच ही मुतासर कुन थी। चंद दिया टोटिया और दिला दिया खोटिया। रिजवाना हंसते हुए साथ साथ गाने लगी। क्या मतलब है? उसकी निगाह सामने कमरे की चौखट पर बैठी गुलजार की जानिब उठी। एक अजीब सा हिज़्न था उसके चेहरे पर। उसका सर दीवार से लगा हुआ था और सुरों के दर्दो सहर ने उसे अपने हिसार में जकड़ा हुआ था। शायद रबाब चौंक गई और वो शायद रो रही थी। तभी वो उठी और पलटकर अंधेरे कमरे में गुम हो गई। जब से वो चाचा के साथ गांव आई थी उसे यूं ही उदास उदास देख रही थी। क्या मतलब है इस गाने का? रबाब ने रिजवाना की जानिब झुककर पूछा। इसका मतलब है, ए चांद की सूरत वाले तुम दिल के खोटे हो, हमसे झूठ मूठ प्यार जताते हो, हमसे तुम क्या चाहते हो? उसे चांद की सूरत वाले, ए चांद की सूरत वाले, हल्के हल्के तालियां बजाते हुए तर्जमा करने लगी। रबाब का दिल धक से रह गया। मुस्कुराते होंठ साकत हो गए। ये चांद की सूरत वाले सारे धोखेबाज मक्कार और फरेबी क्यों होते हैं? हुस्न वालों को अगर हुस्न मुतासिर करता है तो फिर हमारे पास क्या लेने आते हैं? हमारे पास कासनी फूलों के सिवा क्या है? दुख का एक पहर। निगारा की लोचदार आवाज़ के साथ साथ उसके अंदर दर्द उतरने लगा। वो तो अपना दर्द भूलने आई थी, अपनी हद तक बुलाने आई थी, मगर धीरे से नादीदा आंसू अपनी आंखों में छुपा रहने दे दिया।
کچھ لمحے اس طرح دل پر رقم ہوتے ہیں کہ بھلانے کے چکر میں اور یاد آتے ہیں، رلاتے ہیں، بلکہ آنکھ نم رکھتے ہیں۔ عارف اپنے بستر پر لیٹ کر اس نے کھڑکی سے بادلوں سے گھرے آسمان کو دیکھا۔ تم میری ٹوٹ محبت کے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہو؟ میں خوبصورت نہیں تو کیا ہوا، انسان تو تھی نا۔ تمہارا خوبصورتی کا پیمانہ کیا ہے؟ گورا رنگ، سنہرے بال، بے حیائی اور بے شرمی کی حد کراس کرتا فیشن، مخلوط محفلوں میں جانا۔ اگر یہ خوبصورت زندگی کی خوبصورتی ہے تو سجاد حسن میں بدصورت ہی بھلی۔ رباب نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، دل کے آنسو رخساروں پر پھسلنے لگے۔ دکھ کے جگنو رات کے آخری پہر دل میں جمع ہونے لگے۔ یار، یہ لڑکیاں جانے خود کو کیا سمجھنے لگتی ہیں، انہیں ذرا سی توجہ کیا دے دو کہ ہمیں اپنی ملکیت ہی سمجھنے لگتی ہیں، ہم اپنی ذات میں جاگیر ہیں، کیسے انہیں رہن رکھوا دیں۔ شکل، صورت، عقل، دکھ تازہ تھا، ذہن میں بار بار سماتا تھا، گہری نیند میں حزن ہلکورے لیتا اور آنکھ کھل جاتی۔ اس رات بھی یہی ہوا، نیند کی رانی اس سے روٹھ گئی اور تمام رات وہ بادلوں میں چاند ڈھونڈتی رہی۔ اگلی صبح دھند میں لپٹی تھی، فریش ہو کر صحن میں آئی، یوں لگا بادل بہت اوپر آسمان سے زمین کو چھونے اس سے ملنے آئے ہوں۔ ماحول میں غیر معمولی شور تھا، دور کونے میں بنے باورچی خانے میں ناشتہ بن رہا تھا۔ چونکہ شادی کا گھر تھا، مہمان بھی رکے ہوئے تھے۔ بڑی تائی بھی کی فکر انگیز آواز ماحول کو پر تفکر کر رہی تھی۔ بادل چھائے ہیں کالے سیاہ، ابھی مینہ برسے گا اور سب جل تھل ہو جائے گا، جلدی جلدی ناشتہ کرو اور کپڑے استری کر لو، لائٹ نہ چلی جائے۔ بھرجائی آج بارش نہ ہی ہو تو اچھا ہے، رخصتی ہے فاطمہ کی، چھوٹی تائی نے تسلی دی۔ آج پتہ چلے گا فاطمہ نے ہنڈیا چاٹی ہے یا نہیں۔ اوئے، کسی نے فاطمہ کو ناشتہ دیا یا ہنسے ہی جاؤ گی؟ رباب باورچی خانے کے باہر کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی۔ آج بارش ہوگی، فاطمہ کو ہنڈیا پکڑا آؤ، کوئی چنچل شریر ہوئی اور پھر لڑکیوں کی کل کل کرتے کہے دھیرے سے وہ صحن میں دیکھ کر باہر نکلنے لگی۔ کونے میں گلزار موٹر لگا کر پانی بھرنے لگی، اس کا چہرہ دکھ کی کوہر میں ڈوبا ہوا لگا۔ اس لمحے اسے اپنا اور گلزار کا دکھ ایک جیسا لگا، ٹوٹا ہوا، ٹھکرایا ہوا اور محبت کے دکھ، ہجر اور حزن میں مبتلا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ غسل خانے سے باہر نکلتے داور نے بڑی حیرت سے اسے باہر جاتے دیکھا اور گردن میں پڑا تولیہ کھینچ کر سر رگڑتا ہوا وہ اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی ناشتے کے لیے شور مچا رہا تھا اور اب اوپر چلا گیا۔ گلزار نے بھائی کو اوپر جاتے دیکھا، پھر داخلی دروازے کی جانب ململ کا زرد اور ہرا چنری کا دوپٹہ ادھر سے ہی باہر نکلا۔ گہری سانس لے کر وہ پھر موٹر چلانے لگی۔ محبت میں انسان ہمیشہ تجربوں سے سیکھتا ہے۔ حویلی سے باہر نکل کر رباب دائیں جانب چلنے لگی۔ تایا ابو کا گھر، بلکہ یہ بڑا سا حویلی نما بنگلہ گاؤں کے آخری سرے پر تھا۔ ان کے برابر میں ہی ان کی زمینیں تھیں، مختلف پھلوں کے باغ، اس سے آگے سبزیاں اگائی ہوئی تھیں، اس سے آگے چاول، دالیں، اناج، کپاس کے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حویلی کی حد ختم ہوئی تو سلسلہ کھیت شروع ہو گیا۔ دونوں جانب کھیتوں میں سبزہ لہرا رہا تھا، درمیان میں پگ ڈنڈی تھی، رباب اس پر چلتی گئی۔ ساون کے دھند میں لپٹے بادل اس کے ساتھ ساتھ تھے، فضا میں گہری خاموشی تھی، طوطوں چڑیوں کی ڈاریں فضا میں ہلکورے لے رہی تھی۔ گہرا سکون و طمانینت کا احساس رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ وہ دھیرے سے پگ ڈنڈی سے نیچے اتری اور چھوٹی سی بل کھاتی نہر کے کنارے کنارے چلتی ناریل کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ سر اٹھایا تو ایک سکون آمیز تراوٹ اس کے اندر اترنے لگی۔ اس نے آنکھیں موندی، قطرہ قطرہ بوندیں چہرے پر گرنے لگی۔ یہاں کتنا سکون، اطمینان اور شانتی ہے، اب کچھ ہو جائے شہر نہیں جاؤں گی۔ کتنی مختلف زندگی ہے یہاں کی، پیار، محبت، فکر اور خیال کے رنگوں میں ڈوبی۔ سب کتنا خیال رکھتے ہیں، ساری عمر نہ صحیح کچھ عرصہ ہی صحیح تایا کے گھر گاؤں میں ہی رہوں گی۔ اس کا دکھوں کا مارا دل دھیرے دھیرے سر پٹک رہا تھا، کچھ عرصے تک بھولنے تک، زخم بھرنے تک، گھاؤ سلنے تک۔ اس نے آنکھیں کھول دی، بوندا باندی رک گئی۔ نہر میں اس کا عکس ہلکورے لے رہا تھا، نہر کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالا، پانی بے حد ٹھنڈا تھا۔ نہر کی سطح پر رکے ہوئے پتے ہلے اور آگے چلنے لگے، اس کا عکس چھلملا گیا۔ گھٹائیں ساتھ تھی، بادل برسنے کو بےتاب تھے، ایک دم زور سے آپس میں ٹکرائے، مگر انہیں شاید ابھی اپنے پر پھیلا کر برسنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ وہ کسی ضدی شریر بچے کی طرح اچھل اچھل کر اپنے مہربان رفیق میکائیل علیہ السلام سے برسنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ رباب مسکرا دی۔ آج بادل نہیں برس سکتے، آج ایک ماں نے دعا مانگی تھی، میری بیٹی کی شادی ہے مہینہ بھر سے، کل پرسوں یا اس کے بعد کھل کر بارش ہوگی۔ اپنی سوچ پر وہ مسکرائی اور دھیرے سے دائیں ہاتھ سے اپنے سر پر چپت لگائی۔
रबाब तुम भी ना बस حویلی کی چھت پر کھڑے۔ داور عبداللہ نے تا حد نگاہ تک بکھرے سبزے لہلہاتے کھیتوں کے درمیان کھڑی رباب کو دیکھا۔ سیاہ بادلوں بھرا آسمان سایہ کیے تھا اور وہ موسم کا لطف لے رہی تھی۔ داور عبداللہ کا پتھر دل گداس ہونے لگا۔ اس شہری کزن نے جس کو دیکھ کر کاسنی شبنم سے بھیگے پھول یاد آتے تھے دل نرما دیا تھا۔ دونوں پیروں پر کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس رخ پر دیکھے گیا۔ اس کے نم بال ہلکی ہلکی ہوا سے سوکھ چکے تھے۔ رت جگہ کی جاگی آنکھیں ایک احساس سے گلابی ہو رہی تھی۔ دل کا ایک خیال باطل ہونے لگا، یہاں تک کہ نہر کنارے رکی مسافر دھیرے دھیرے حویلی کی جانب چلنے لگے۔ داور عبداللہ بھی سیڑھیاں اترنے لگا۔ تم اوپر چھت پر تھے، سو رہے تھے کیا؟ زیتون بیگم نے تعجب سے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ صبح دم آتے ہو، راستے میں رات کو کیا کھایا ہوگا؟ میں گلزار سے یہی کہنے آئی تھی کہ بھائی کو جگا کر ناشتہ کروا لے، میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ وہ صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ داور تولیہ لگنی پر پھیلا کر ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ موسم اتنا اچھا ہو رہا تھا، نیند نہیں آئی تو نہا کر اوپر چلا گیا تھا۔ امی مجھے معلوم تھا تم اوپر گئے ہو۔ زہرا دور سے مسکرائی۔ شہر میں یہ سکون، یہ اطمینان، یہ موسم کہاں؟ داور ہنس دیا۔ چچی آپ کا تجزیہ کتنا درست ہے، وہاں ایسی کھلی فضا کے لیے ترستے ہیں۔ اگر ایسا موسم ہو تو لوگ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ بارش نہ برسے، اگر برس جائے تو بس اللہ کی پناہ اور اسی کی امان ہوتی ہے۔ گندگی، رکا ہوا پانی، ابلتے ہوئے گٹر اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں، اسی لیے تو کہتی ہوں گاؤں آ جاؤ۔ محبت سے بیٹے کو دیکھ کر شانے پر ہاتھ رکھا۔ گلزار بھائی کا ناشتہ لے کر ادھر ہی لے آ۔ گلزار موٹر سے ہٹ کر دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ امی میں نے اس لیے تو نہیں پڑھا کہ شہر سے گاؤں آ جاؤں، وہاں میری نوکری ہے، گاؤں آ کر کیا کروں گا؟ زہرا ماں بیٹے کو باتیں کرتے دیکھ کر اندر چلی گئی۔ اسی پل داخلی دروازہ کھلا اور رباب سرسب سی لمبی سی ڈالی پکڑے اندر آ گئی۔ رباب تم کہاں تھی؟ تیمہ میں باہر کھیتوں کی سیر کرنے گئی تھی، بہت مزہ آ رہا تھا۔ ناشتے کے بغیر؟ ناشتہ میں بابا کے ساتھ کروں گی، یہ کہتے ہوئے وہ قریب آئی، رک کر اجنبی کو دیکھ کر رک گئی۔ یہ داور ہے بیٹا۔ داور بھائی؟ ایک عرصے بعد دیکھا تو پہچان لیا، نام سنا ہوا تھا۔ رات ہی آیا ہے فاطمہ کی شادی میں شرکت کے لیے۔ مجھے بھی گاؤں کی شادی دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہوگا دیہاتیوں کی شادی میں شرکت کر کے۔ داور عبداللہ اس کی جانب گھوما، جملہ بالکل اچانک تھا، وہ لمحہ بھر کو کھڑی رہ گئی۔ زیتون بانو سغراں کی جانب متوجہ تھی۔ پینڈو جاہل گوار۔ داور نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ رشتہ داروں سے مل کر؟ رباب کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بعض اوقات کسی کا کہا کسی کو بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ داور عبداللہ کے چہرے پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اور مجھے تو آپ کو ادھر دیکھ کر ہی حیرت ہو رہی ہے، چچی حضور نے اجازت کیسے دے دی گواروں کے درمیان آنے کی؟ رباب تائی امی سغراں کو بھگتا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جاؤ، بڑے کمرے میں تمہارے تایا اور حسام ناشتے کے لیے بیٹھے ہیں، کر لو جا کر۔ جی داور تم بھی چلے جاؤ۔ نہیں امی، وہ تخت پر پاؤں اوپر کر کے آسن جما کر بیٹھا۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارا شہری لوگوں کے درمیان بیٹھنا کیسا، ہم تو ادھر ہی ٹھیک ہے۔ گلزار کے ہاتھ سے دیسی گھی کی تراوٹ والا پراٹھا، اچار کی کٹوری، دہی کا پیالہ لے کر اپنے سامنے رکھا۔ میں لسی لاتی ہوں۔ گلزار پلٹ گئی۔ رباب عجیب سی ہو کر اندر کی جانب بڑھی۔ زیتون بانو نے پلٹ کر اسے حد نگاہ تک دیکھا، پھر داور کی جانب پلٹی۔ زیر لب مسکراتا داور انتہائی رغبت سے ناشتہ کر رہا تھا۔ داور ان کے انداز میں تنبیہ تھی۔ گھر آئے مہمان سے کوئی ایسے کرتا ہے؟ یہ شہری نزاکت دار ادھر کیسے آ گئے؟ اس کا دودیال ہے، یہاں آ سکتی ہے وہ؟ اصولاً اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو بالکل نہیں۔ داور نے لقمہ منہ میں ڈالا۔ یہ حسن آرا سے بالکل مختلف ہے، نسل تو انہی کی ہے نا۔ یعنی تم باز نہیں آؤ گے، اسے ستاتے رہو گے؟ میری مجال۔ اس نے گلزار سے لسی کا گلاس لے لیا۔ زیتون بانو نے اس کا کان پکڑ لیا۔ خبردار، جو تم نے اسے تنگ کیا، 4 دن بھی نہیں رہے گی وہ۔ نہ رہے، پرواہ کسے ہے؟ مجھے ہے۔ زیتون بانو نے اس کا ہاتھ کھینچ کر سنجیدگی سے اپنے قریب بٹھا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اسے بہو بنانا چاہتی ہوں۔ زیتون بانو نے کہا۔ جی؟ داور کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ مگر الیاس بھائی کی شادی تو ہو چکی ہے، اسے تمہاری دلہن بنانا ہے۔ اس کا بازو تھاما اور داور انہیں یوں غائب دماغی سے دیکھنے لگا گویا کسی اور کی بات ہو۔ ایسا کبھی سوچیے گا بھی مت۔ کیوں؟ مجھے آپ کی بے عزتی منظور نہیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ انہیں غصہ آنے لگا۔ نہیں، ان شہزادوں کا ہوا ہے، ان کے نزدیک ہماری حیثیت ہے نا عزت، ہم آج بھی ان کی نظر میں جاہل پینڈو گھاس کاٹنے والے مالی کسان ہیں۔ اس کی گندمی رنگت سرخ ہونے لگی۔ برتن اٹھاتی گلزار نے بڑی حیرت سے بھائی کے خیالات سنے۔ پھر اوپر کیا لینے گیا تھا کہ اتنی دیر تک منڈیر سے لگا کیا دیکھتا رہا؟ داور پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ تائی اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سارا دن موسم انتہائی خوبصورت رہا، سورج بادلوں کی اوٹ میں رہا اور بارش آنے کا ہول ساری حویلی کو
ڈراتا رہا۔ فاطمہ دلہن بن کر بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، سرخ جوڑے کا روپ ہی بہت تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ دیکھ کر تمام لڑکیاں اسے چھیڑ رہی تھیں۔ رباب انتہائی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ کا دولہا اس کے ماموں کا بیٹا تھا۔ ہنسی مذاق اور پھر اداسی۔ فاطمہ رخصتی کے وقت خوب روئی تھی۔ رباب کی آنکھ بھر آئی، وہ خاصے فاصلے پر کھڑی رخصتی کا منظر دیکھتی رہی۔ سب الوداعی ملاقات کرتے رو رہے تھے۔ اچانک کمل تاس کے تنے کے ساتھ لگی کھڑی گلزار نے چونکا دیا۔ وہ فاطمہ کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سجی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اضطراب تھا، ایک حزن و ملال سا تھا۔ وہ فاطمہ سے مل بھی نہیں رہی تھی۔ فاطمہ کی رخصتی ہو گئی، گلزار اندر بھاگ گئی، ماحول میں ایک اداسی سی پھیل گئی، فضا میں ہلکی ہلکی سی نمی کا احساس بڑھنے لگا۔ بادل بہت نیچے تک آ گئے تھے۔ رضوانہ کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں، اس کا سارا میک اپ آنسوں میں بہہ گیا۔ رباب کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ چل نہ، روتی کیوں ہے؟ رباب کو، گلزار کو یا کسی اور کو بہن کی جوڑی دار بنا لے۔ چھوٹی تائی سوسو کرتی رضوانہ کو ساتھ لگائے دلاسے دیتی اندر بڑھ گئی۔ سارے مرد اندر کی جانب بڑھ گئے۔ رباب بھی اندر آ کر ادھر ادھر گلزار کو دیکھنے لگی۔ گلزار اتنی اداس کیوں تھی؟ وہ روئی کیوں نہیں؟ وہ فاطمہ کے قریب کیوں نہیں گئی؟ اس کی آنکھیں اتنی گہری کیوں لگ رہی تھی؟ وہ تبھی بادل زور سے گرجے۔ وہ جو چارپائی پر صحن میں بیٹھی تھی ڈر کر سمٹی۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل اچانک ہی پانی پیتے داور نے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے قریب آ گیا۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور تم شہری لوگ تو بہت بہادر ہوتے ہو۔ رباب کو اس کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صبح استہزائیہ انداز اور اب طنزیہ انداز۔ وہ تو خود اپنے دکھ میں مبتلا تھی، اور آج تیسرا دن تو ہوا تھا یہاں آئے۔ داور بھائی سے یہ دوسری ملاقات تھی۔ رباب آ جاؤ، چائے پی لو۔ برآمدے میں کھڑی رضوانہ آواز دے رہی تھی۔ چائے؟ رباب نے پیچھے مڑ کر رضوانہ کو دیکھا۔ یہ شہری گیسٹ ہے، انہیں کافی پلاؤ، اوولٹین دو۔ داور بھائی آپ بھی بس نا۔ وہ قریب آ گئے۔ خود کتنی کافی اوولٹین پیتے ہیں، چائے کی کپ اتارتے جی نہیں بھرتا۔ آؤ، ہم تو دیسی بندے ہیں جی، لسی دہی والے لوگ، رہنے دو، یہ تو بس ہر وقت جرا کے موڈ میں رہتے ہیں، انہیں وکیل بننا چاہیے تھا۔ کہاں ملازمت کے چکر میں پڑ گئی؟ رضوانہ بڑبڑاتے ہوئے رباب کا ہاتھ کھینچ کر لے گئی۔ وہ بآواز بلند ہنسا تھا۔ صحن کی خاموش فضا میں اس کا قہقہا گونجا، اور بے ساختہ ہی چلتے چلتے رباب نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ سر اٹھا کر بازو پھیلا کر ہنس رہا تھا۔ رباب کو عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ اسے سنا رہا ہو، اس پر ہنس رہا ہو، اس کا مذاق۔ وہ چنبے میں پڑ گئی۔ اس کا مذاق کس خوشی میں اڑایا جا رہا ہے؟ تم داور بھائی کی باتوں کا برا مت مانا کرو، یہ ایسے ہی ہیں، بس دل کے بہت اچھے ہیں۔ دل کون دیکھتا ہے؟ رویے احساس دلاتے ہیں کہ کون کیا رائے رکھتا ہے۔ ہال کمرے میں نگاہ دوڑائی، سارے بڑے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، ایک رضوانہ ہی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ گلزار بھی نہیں آئی۔ رضوانہ اس کی ہونٹ جانے کی اس خیال سے مسکرا رہے تھے۔ یہ گلزار آپا فاطمہ کی بہن ہے نا؟ ہاں، اس سے بڑی ہے نا؟ ہاں، پھر ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اتنی اداس اکیلی اپنے آپ میں مگن کیوں رہتی ہیں، ہر وقت سر جھکائے کسی نہ کسی کام میں مبتلا؟ رضوانہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ان کا نکاح ہوا تھا، انہیں طلاق ہو گئی ہے، اکرام بھائی نے انہیں دھتکار دیا۔ انہیں گاؤں کی گوری نہیں، شہری پری چاہیے تھی، جس کے پروں پر نوٹ لگے ہوں۔ اس کا سینہ دھک سے رہ گیا۔ پھپھو کے بیٹے ہیں اکرام بھائی۔ پھپھو اتنی شرمندہ ہیں کہ شادی میں نہیں آئیں۔ یہ رشتہ داروں نے طے کیا تھا، نکاح بھی تقریباً 4 سال رہا تھا، اب ان سے کوئی شادی کے لیے تیار نہیں۔ اس کی زندگی کو گرہن لگ گیا۔ اس سب کا ہمیں بہت دکھ ہے، رضوانہ دھیرے دھیرے بتا رہی تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے انہیں منحوس مشہور کر دیا ہے، اس لیے لڑکیاں ان کے پاس نہیں آتی کہ وہ سبز قدم ہے۔ گلزار آپا کو اس کا بہت دکھ ہے، اس لیے گزرتے دنوں کے ساتھ وہ اکیلی ہوتی جا رہی ہیں۔ قصور اکرام بھائی کا ہے، سزا گلزار آپا سہ رہی ہیں۔ دکھ سے آواز کی رضوانہ کی آواز بھی دھیمی ہو کر بھیگ گئی۔ ایک افسوس سا رباب کے دل میں اترنے لگا۔ باہر بادل بہت زور سے گرج رہے تھے۔ اس رات اپنی ذات کا دکھ بھول کر رباب گلزار کے متعلق سوچے گئی۔ کس قدر پیاری، نازک، سگڑھ، سلیقہ مند ہے۔ ان کے گھنے بالوں کی بلدار چوٹی کیسے کمر پر رقص کرتی ہے۔ ان کا دھیما سا انداز، ٹھکرائے جانے کا احساس کیسا ہوتا ہے، رباب جانتی ہے۔ دھیرے سے دکھ کے جاں گسل احساس سے آنکھیں موند لیں۔ یار زندگی بہت خوبصورت ہے، لائف پارٹنر کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اور اس سے تو میری صرف دوستی ہے۔ اگر وہ دوستی کو محبت کا نام دے رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اس کا فیصلہ ہے، بالکل یک طرفہ۔ اچھا بتاؤ، میں نے کب محبت کا اظہار کیا؟ رباب کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ سجاد حسن سے کوئی رشتہ نہیں تھا، محبت کا بندھن بندھا تھا، اور یہ سب سے خوبصورت بندھن ہوتا ہے۔ اس کا دل کیسے ہواؤں میں رقص کر رہا تھا، مگر کتنا کچا بندھن تھا۔ اس کی سوچوں کے برعکس، کیا محبت کے رنگ کچے ہوتے ہیں؟
اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنا وجود بھیگا ہوا لگا۔ باہر بادل زور زور سے گرج رہے تھے، تیز ہواؤں کا شور تھا، پتوں کی سرسراہٹ تھی۔ سر گھما کر دیکھا، رضوانہ سو چکی تھی۔ کتنا گہرا سکون، اطمینان تھا اس کے چہرے پر۔ ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ٹریکٹر کی آمد نے چونکا دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر داور عبداللہ بیٹھا تھا۔ زمین پر چکر لگانے جا رہا ہوں، چلنا ہے؟ ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ رضوانہ سے مخاطب تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ رضوانہ اچھل کر کھڑی ہوئی، بڑا سا آم اس کی جانب اچھال دیا جو اس نے کیچ کر کے منہ سے لگا لیا۔ رضوانہ اچھل کر ٹریکٹر پر بیٹھی اور جھک کر ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جو آدھا کھایا آم ہاتھ میں پکڑے تذبذب کا شکار تھی۔ ابھی ملتاس کے درخت کے سائے نے بھگویا نہیں تھا، مگر ٹریکٹر کی سیر پانی پانی کر سکتی تھی۔ ہلکی رفتار سے بارش بڑھ رہی تھی۔ آؤ نا رباب، یہ نیک موقع پھر نہیں ملے گا، بڑا مزہ آتا ہے ٹریکٹر کی سیر میں۔ رضوانہ نے حوصلہ دیا، کچھ جھجک کر، کچھ خوف زدہ سی ہو کر رباب نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ٹریکٹر پر چڑھ گئی۔ داور عبداللہ نے آم کھا کر گٹھلی ایک جانب اچھال دی اور ایک نگاہ اس کے بھیگے ہوئے رخسار پر ڈال کر ٹریکٹر جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ داور کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ڈرپوک چوہیا، داور عبداللہ نے زیر لب کہا۔ رباب نے رضوانہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ارد گرد لہلہاتے کھیت، برستا ساون، ٹھنڈے میٹھے آم کی مہک، سبک رفتار سے چلتا ٹریکٹر عجیب سی شانتی اور سرور پھیلانے لگا۔ آیا مزہ؟ رباب مسکرا دی اور پہلی بار برستا بھگوتا ساون اسے بہت اچھا لگا، ورنہ اس سے پہلے بارش کا مزہ صرف دریچے کے پردے کھینچ کر یا زیادہ سے زیادہ ہاتھ بھگو کر لیتی رہی تھی۔ اسے یوں چلتی گاڑی میں بارش میں بھیگنا اچھا لگ رہا تھا۔ اگر ماما دیکھ لیں؟ ماما؟ نو، ماما یہاں کہاں؟ اندرونی سرشاری سے مسکرا دی۔ تم شہر والے ہمیں کیا دیتے ہو؟ پولوشن، کثافت، ذہنی آلودگی، ٹینشن، اور ہے ہی کیا تم لوگوں کے پاس ہمیں دینے کے لیے؟ داور عبداللہ نے کہا تو رباب جو انتہائی رغبت سے فروٹ کھا رہی تھی اس کے ہاتھ رک گئے۔ اگر ہم شہر والوں کو پھل سبزیاں اناج نہ دیں تو وہ بھوکے مر جائیں، ہم اگر گندم نہ پہنچائیں تو وہ بھوکے بلک کر مر جائیں۔ ہم پینڈو جاہل گوار خون پسینہ بہا کر شہر والوں کے پیٹ کا دوزخ بھرتے ہیں، مگر پھر بھی رباب بی بی تو ہے ایسی ترقی پر جو دوسروں کو تسلیم ہی نہ کرے۔ رباب نے فالسے پلیٹ میں رکھ دیے۔ کیا ہے داور بھائی، آپ کو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اس کو کیوں سناتے ہیں؟ شہر والوں کو سنائیں جا کر۔ رضوانہ کو رباب کا اترا ہوا چہرہ نظر نہ آیا۔ اس لیے تو اسے سنا رہا ہوں جو شہر والوں کی نمائندگی کرنے آئی ہے۔ میں کسی کی نمائندگی کرنے نہیں آئی، صرف فاطمہ کی شادی میں شرکت کرنے آئی ہوں، چلی جاؤں گی۔ رباب کو پہلی بار غصہ آیا۔ ہم لوگ تو اجڑ ہیں، داور عبداللہ نے شانے اچکائے۔ آنے سے پہلے سوچ لینا تھا۔ ہم لوگ، سب لوگ نہیں، صرف آپ داور بھائی اجڑ بھی ہیں، گوار بھی۔ مہمانوں سے بات کرنے کا طریقہ ہے نہ سلیقہ۔ آپ کو کس بات کا کمپلیکس ہے؟ رباب کم گو تھی مگر بعض اوقات بولنا پڑ جاتا تھا۔ میں جاہل ہوں، داور غرا کر پلٹا۔ ہاں، میں پینڈو ہوں، بالکل۔ کہیں سے آپ مجھے باشعور، سمجھدار، تعلیم یافتہ نہیں لگ رہے ہیں۔ جب سے آئی ہوں میرا مذاق، میری حد تک میری انسلٹ، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا قصور ہے میرا؟ کتنا قرض واجب ہے مجھ پر؟ یک لخت تھی رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دروازے میں کھڑی زیتون بانو ہکا بکا تھی، دم بخود تو رضوانہ بھی تھی۔ داور ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اس کے بھیگے ہوئے مژگان عجب تاثر دے رہے تھے۔ اگر شہر والوں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ کا مسئلہ ہے حل کریں۔ اب گاؤں والے میرا دل دکھا رہے ہیں، کیا میں سب سے روڈ ہو جاؤں؟ ایک شخص کی جہالت کی سزا سب کو دوں؟ رباب نے اپنے آنسو خشک کیے۔ میں پاپا سے کہتی ہوں چلیں، آج ہی چلیں، یہاں لوگوں کو ہمارا رہنا گوارا نہیں۔ رباب پلٹی اور باہر نکلنے لگی۔ تائی اماں نے اس کی کلائی تھام کر روکا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ جس کو تمہارا رہنا گوارا نہیں وہ یہاں سے چلا جائے، ہمیں پرواہ نہیں۔ غصے سے انہوں نے داور کو دیکھا جو دل دکھا کر آنکھوں میں آنسو تھما کر خلاف توقع ہنس نہیں رہا تھا، سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں ہی یہیں رہنا ہے۔ رباب کا شانہ تھپک کر داور کو گھورا، وہ لمبے ڈگ بھر کر باہر نکل گیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو گئی فاطمہ کی شادی، کتنی چھٹی لے کر آئے ہو؟ جاؤ اب۔ رات کو بطور خاص زیتون بانو دودھ کا گلاس دینے آئیں اور اسی کے پلنگ پر ٹک گئیں۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے داور کے ہاتھ رک گئے۔ اب لمبی چھٹی پر آیا ہوں تو آپ کو نکالنے کی پڑ گئی ہے، مجھ سے خوش کیوں نہیں ہوتی ہیں آپ؟ داور نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ یہ تمہارا رویہ، تمہارا لہجہ میری جان جلا رہا ہے۔ کیوں تم رباب کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ قصور روشن آرا کا ہے
سنا تم اس کی بیٹی کو رہے ہو؟ زیتون بانو نے سر جھٹکا۔ داور پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اتنی معصوم اور سیدھی ہے وہ کہ بے ساختہ پیار آ جائے۔ میں کیا سوچ رہی ہوں اور تم کیا کرنے چلے ہو؟ انہوں نے سر پکڑ لی۔ آپ جو سوچ رہی ہیں وہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میری بے عزتی کروانے کا مت سوچیں دوبارہ سے۔ داور لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں؟ کس بات کی کمی ہے تمہارے اندر؟ قابلیت کی، تعلیم کی، خاندان کی؟ چھوٹا بھائی ہے حسام، سر جھکا کر بیٹی دیں گے؟ داور نے ایک طنزیہ سانس بھری۔ روشن چچی کی روشن خیالی دیکھ کر آپ بھی بضد ہیں کہ ان کی بیٹی لینے کے لیے؟ کیا سرخاب کے پر لگے ہیں اس میں؟ اگر اتنی شہری لڑکیاں پسند ہیں تو… آخری جملہ دبے انداز میں کہا۔ ماحول، فضا اور موسم کا سارا حب زیتون بانو کے اندر اترنے لگا۔ کیوں؟ لڑکیاں شہر میں درختوں پر لگی ہیں کیا، جو توڑ کر لا دے گا بدتمیز؟ نہیں، جگہ جگہ مل جاتی ہیں کرائے پر۔ انہوں نے پاس پڑا تکیہ اٹھایا اور اسے دے مارا جو اس کے جھکائی دینے پر لیپ ٹاپ پر لگا، اور چھوٹا سا کمپیوٹر زمین بوس ہو گیا جسے وہ ہڑبڑا کر اٹھانے لگا۔ یہ ماں کی عزت ہے، یہ اس خاندان کی اوقات ہے کیا؟ داور تو شہر جا کر گھاس کھا گیا ہے، زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے، یا شہر والیوں نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے؟ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر وہ ماں کے انداز پر ہنستا ہوا ان کے سامنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ گاؤں زادی سے میرا بیاہ کر دیں، آپ کی انڈر بھی رہے گی اور میرا بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا۔ تجھے گاؤں میں کوئی پسند ہے؟ زیتون بانو نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ استغفر اللہ، آپ کی پسند میری پسند، آپ کا حکم سر آنکھوں پر میری مجال، میری جرت نہ پھر رباب کیوں نہیں؟ آپ کی تینوں بہویں میری بھرجائیاں بہت اچھی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے سلوک میں دراڑیں پڑیں، جبکہ اس شہر میں لڑکیاں الگ چلن اختیار کر لیتی ہیں، انہیں الگ گھرستی، الگ شوہر، الگ گھر چاہیے ہوتا ہے۔ امی، ان کے مزاج الگ ہوتے ہیں، دولت کا نشہ انہیں مل جل کر رہنے نہیں دیتا، اور میری عادت سے آپ واقف ہیں کہ کس نیچر کا ہوں۔ مجھے بھرجائی جیسی بیوی سوٹ کرے گی؟ اس نے ماں کے ہاتھ تھام کر ان کے شانوں کو دبا کر اور پھر ان کی گود میں سر رکھا اور لیٹا سمجھاتا رہا۔ رباب ویسی نہیں ہے داور۔ زیتون بانو نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شہر کی ہر لڑکی ایسے ہی ہوتی ہے امی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس نے آنکھیں موند لی۔ دل میں دھیرے سے درد جاگنے لگا، جس احساس کو سلا چکا تھا، جو خواب بھلا دیا تھا۔ امی نے اس راہ کا مسافر بنا دیا تھا جس راہ پر اب چلنا نہیں تھا، جس جذبے کو اس نے چوٹ کھا کر پنپنے نہیں دیا۔ اتنی ذلت، اتنی حد تک کے باوجود اس نے محبت جیسے خوبصورت جذبے کو سلا دیا تھا، اور امی اسے زندگی میں شامل کرنے کی بات کر رہی تھی۔ میں حسام سے بات کروں گی۔ ان کے خیال کی سوئی ایک نقطے پر ٹھہر گئی۔ وہ میری بات رد نہیں کرے گا؟ امی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ روشن چچی رشتوں کا انتخاب کرتی ہیں، ان کی مرضی، ان کا حکم چلتا ہے۔ تو کیا حسام کو اپنا خاندان عزیز نہیں؟ انہیں برا لگ گیا۔ کیا برائی ہے تمہارے اندر؟ تعلیم یافتہ ہو، قابل ہو، اتنی اچھی جاب ہے۔ امی، وہ ضد ہو گیا۔ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بھول جائیں اس قصے کو۔ وہ پلنگ سے اترا اور باہر نکل گیا۔ اس کا انداز، اس کا رویہ، اس کا لہجہ زیتون بانو کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ ماں تھی اور انہیں اپنی بچے کی عادت کا پتہ تھا، کون سا بچہ کس نیچر کا ہے۔ آج سب مل کر ساون منا رہے ہیں۔ گرما گرم پکوڑا چٹنی میں لپیٹا اور منہ میں رکھ لیا، ساتھ ہی سی سی کر کے رہ گئی۔ بارش میں نہاتے سب مل کر بچپن کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ رضوانہ شوق ہو رہی تھی۔ بارش کی جل تھل میں اضافہ ہو رہا تھا۔ فاطمہ جھولے سے اتر کر پکوڑوں کی جانب چلی گئی۔ سموسوں، پکوڑوں سے انصاف کر کے رباب جھولے پر جا بیٹھی۔ آج سے پہلے بارش کا اتنا مزہ نہیں آیا تھا۔ اس کا دل اندر سے خوش تھا، اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ شہر کی بارشیں تو چھوئے بغیر ہی گزر جاتی ہیں۔ اس نے لمبا سا جھولا لیا اور خود بخود ہنس دی۔ اسی پل داخلی دروازہ کھلا اور بارش میں بھیگا داور عبداللہ اندر آ گیا۔ موسلادھار بارش مسلسل ہو رہی تھی، سارا صحن جل تھل تھا۔ ایک لمحے کو اس نے رباب پر نگاہ ڈالی اور اس دھانی کپڑوں والی نظر پر نظر ٹھہر گئی۔ دل دھیرے سے ایک دھڑکن بھول گیا۔ اسی پل زیتون بانو نے یہ منظر دیکھا، بیٹے کی ٹھہری نظر کا ارتکاز اور روشنی۔ دوسرے پل وہ سر جھٹک کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ پھر انکار کیوں کر رہا ہے داور؟ سوال کی سوئی ان کے سینے میں چبھ گئی۔ لے رضوانہ، یہ بھائی کو دیا۔ بڑی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی تو وہ لے کر اندر چلی آئی۔ رباب جھولا جھولتی رہی۔ یہاں کے شفاف موسم نے اس کا دل مول لیا تھا۔ سوائے داور بھائی کے اسے کسی سے شکایت نہیں تھی۔ ان کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تھا۔ جانے ان کی چھٹیاں کب تک تھیں؟ ایسا نہ ہو کہ دل آزردہ ہو کر وہ چل پڑے۔ جھولا جھولتی وہ سوچتی رہی۔
اور پھر نگاہ کڑائی سے پکوڑے نکالتی گلزار پر رکی، ساتھ ہی دھیان کے راستے پر خیال ان چیخوں کی طرف چلا گیا جو اس نے نہر کے کنارے سنی تھی۔ کس قدر ہذیانی انداز تھا، کیا بیماری تھی، کس تکلیف میں تھی، اذیت میں۔ بارش کا زور بڑھا اور اس نے موسلادھار انداز اختیار کر لیا۔ رضوانہ بھی جھولے پر آ بیٹھی، اس کی آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کی مسکان میں اضافہ ہو چکا تھا، ایک غیر معمولی سا اضافہ۔ یہ موسم کا اثر تھا، یہ اندرونی تاثر؟ رباب سمجھ نہ سکی۔ رضوانہ نے سوجی کے حلوے کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیا اور اسے تھام کر جھولے کی رفتار میں اضافہ کرنے لگی۔ رباب کو بھی اس برستی بارش میں جھولا جھولنے، پکوڑے، سموسے اور فرائی مچھلی کھانے کا مزہ آ گیا۔ اب وہ تائی اماں کا بنایا حلوہ کھاتی، موسم کی تمام تر شدتوں کو دل سے محسوس کر رہی تھی۔ آج ساون کھل کے برسا تھا کہ ابو اور بڑے تایا بھی ساون منا رہے تھے۔ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، رات بستر پر لیٹتے ہوئے رضوانہ نے کہا۔ کیا؟ رباب نے لوشن ہاتھوں پر ملتے ہوئے اسے دیکھا۔ بلکہ ایک عجیب بات ہوئی۔ رضوانہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا؟ رباب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہیں نہیں معلوم کیا؟ رضوانہ نے تعجب سے دیکھا۔ نہیں، رباب نے جواب دیا۔ حسام چچا نے تم سے بات نہیں کی؟ رضوانہ نے سوال کیا۔ کس موضوع پر؟ لو، اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے خود کر لیا، گھر والوں کی مرضی، خود فیروز بھائی کی مرضی، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ روشن چچی نے اجازت کیسے دے دی؟ اب کہ رباب ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا بات ہے آخر؟ رضوانہ تعجب میں الجھن سے اسے دیکھنے لگی۔ آج تائی امی نے ایک بات حسام چچا سے کہی تھی۔ حسام چچا نے کہا، بھابھی مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا تھا۔ تائی امی نے کہا، پہلے تم کہہ لو۔ حسام چچا نے کہا، مجھے فیروز کے لیے گلزار کا رشتہ چاہیے۔ تائی اماں اور سب دھک سے رہ گئے۔ آپ نے اس کی کہیں تو کرنی ہے نا؟ تو میرے فیروز میں کیا برائی ہے؟ اس کی بیوی نے طلاق لے لی ہے، اس کے بچے ساتھ ہیں، دونوں بچوں کو ماں چاہیے، سگی ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ گلزار فہد اور دانیال کو سنبھال لے گی۔ تائی اماں چپ سی ہو گئی۔ پھر حسام چچا نے کہا، آپ سوچ کر جواب دیں، گلزار بیٹی بہت خوش رہے گی۔ آپ کہیں، کیا کہہ رہی تھی؟ آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی۔ حسام چچا چونک گئے۔ آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ میں تو داور عبداللہ کے لیے، رباب کے لیے دامن پھیلانے والی تھی، آپ نے الجھن میں ڈال دیا۔ گلزار کو طلاق ہو چکی ہے اور اسے گھر بیٹھے طلاق ہوئی ہے، وہ خوش قسمت ہے، کسی اور داغ سے بچ گئی۔ جو چیز قسمت میں نہ ہو وہ نہیں مل سکتا، اس کا مقدر جو ہے وہی اسے ملے گا۔ رباب پلک چھپکائے بغیر اس کی بات سن رہی تھی۔ اتنی بڑی بات ہوگی اور بابا نے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور کیا فیروز بھائی اس رشتے سے کے لیے راضی ہو گئے؟ فہد اور دانیال اس کی نظر میں گھوم گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی؟ اس کے دل میں تیز ہوائیں شور مچانے لگی۔ فیروز بھائی نے ہمیشہ اپنا فیصلہ خود کیا ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور داور بھائی کے بارے میں؟ رضوانہ نے بغور اس کا چہرہ جانچا۔ اس بارے میں بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، امی ابو کی جو مرضی۔ رباب نے دھیرے سے لیٹ کر چادر اوپر کھینچ لی۔ تم شہر میں پڑھتی ہو، وہاں تو والدین کو بچوں کو آزادی دیتے ہیں، پوچھ تاچھ کرتے ہیں، ان کی مرضی پہ چلتے ہیں، بلکہ اپنی مرضی چلواتے ہیں۔ پھر یہ فیصلہ؟ گہری سانس لی اور رضوانہ نے اس کی جانب دیکھا۔ کتنا ٹھیک تجربہ تھا اس کا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خود ساختہ فیصلے زندگی کو کیسا روک لگا دیتے ہیں۔ فیروز بھائی کی پہلی شادی ناکام رہی تھی، رادیہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہ رہی تھی اور اس نے کورٹ میں نکاح کی دھمکی بھی دے دی۔ ابو مان نہیں رہے تھے، امی کی سوشل سرگرمیاں عروج پر تھی۔ نیند آ رہی ہے؟ رضوانہ بھی لیٹ گئی۔ رباب نے کروٹ بدل لی، اس کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی۔ داور بھائی بہت اچھے ہیں، ان جیسا خاندان میں کوئی نہیں، تم اگر ان کی زندگی میں شامل ہوگی تو خوش قسمت ہوگی، ورنہ لڑکیاں تو بہت ہیں مگر۔ رضوانہ چپ ہو گئی۔ رباب اس کے اگلے جملے کی منتظر رہی۔ تم یہ مت سمجھ لینا کہ وہ میرے کزن ہیں، یہاں رہتے ہیں تو میں ان کی سفارش کر رہی ہوں۔ اگر میرے پاس چوائس ہوتی تو میں داور بھائی کو سب پر فوقیت دیتی۔ وسیلہ سرخ چہرہ، آتشی سرخی لیے بڑی بڑی آنکھیں، پھڑکتے ہوئے نتنے، تنا ہوا چہرہ، اور اس کو باتیں سناتے داور عبداللہ کی زندگی میں اس کی کتنی گنجائش نکلتی تھی۔ رباب کا ذہن جانے کہاں کہاں تھا۔ سجاد حسن سے داور عبداللہ تک کا سفر کیسے طے کرے گی؟ اس کا دل، اس کے خیال، اس کی محبت، اور داور وہ کیا ہے؟ وہ کیا اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھے گا؟ اس کا غصہ، تنفر، حد تک آمیز لہجہ، وہ تو اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔
کہ اپنی زندگی میں شامل چہ جائے کہ اپنی زندگی میں شامل نیند آنکھوں سے کوسوں دور چلے گی۔ باہر موسم کی بارش ہو رہی تھی اور دل پہلی محبت کی ناکامی پر اشک بہا تھا۔ پچھلے سال کی بارش سجاد کے ساتھ دیکھی تھی مگر انجوائے نہ کر سکی تھی، بھیگ نہ سکی تھی۔ ارادے بہت تھے، خیالوں نے ادھم مچایا۔ آئندہ پر مؤخر وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ دھیرے سے اٹھی اور کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زرد روشنی باہر پتوں پر پھیلی ہوئی تھی، بارش مسلسل ہو رہی تھی اور آئندہ کا خیال بھی دل سے نکل گیا۔ اب تو بس ٹوٹا ہوا دل تھا اور اس کے بکھرے ہوئے جذبے۔ سجاد حسن، محبت یوں نہیں اچھی، کھڑکی کی چوکھٹ سے سر ٹکا دیا۔ میں اتنی ارزاں نہیں جتنا تم نے مجھے بنا دیا، تمہارے خیال نے مجھے میری نظروں سے ہی گرا دیا۔ باہر ساون اور اندر اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ ہیلو رباب، تم کہاں ہو اور کہاں ہیں تمہارے پاپا؟ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ تم دونوں کا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے، اپنے پاپا کو سمجھاؤ۔ انہوں نے تو بس مجھے اطلاع دے کر فون بند کر دیا۔ ایک وہی اباگن رہ گئی ہے میرے بیٹے کے لیے طلاق یافتہ، اور تمہارے لیے انہیں پوری دنیا میں وہی پیڑو جاہل ملا تھا۔ اچھے لڑکے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ رباب تو کان سے سیل فون لگا کر پچھتائی۔ امی تو جو شروع ہوئی سانس لینے کے لیے بمشکل رکی۔ جانے کیا گھول کر پلا دیا ہے ان کی بھاوج نے کہ تمہارے بابا کی سوئی بس ایک ہی جگہ اٹک گئی۔ کیسی ہے وہ لڑکی، تمہیں دیکھی ہے کیا؟ پاپا سے کہو مجھے فون کریں، اور تم داور کے لیے ہاں نہیں کرنا۔ اور اس سے شکل دیکھی ہے آئینے میں، کمزاد۔ اور تم فوراً واپس آؤ، بے شک تمہارے پاپا نہیں آتے، نہ آئیں، تم ضد کر کے آ جاؤ۔ رباب کا دل ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگا۔ نڈھال سی وہ موڑے پر گر سی گئی۔ صحن میں بارش کی کنمن سے ساری زمین گیلی ہو رہی تھی۔ فون کا سگنل نہیں مل رہا تھا، اس لیے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے سے نکلتا ہوا اور اسے یوں بیٹھا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ بولو، جواب دو، تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ یا اچانک ہی وہ چپ ہو گئی۔ یا تمہاری بھی مرضی ہے؟ آنکھ مل گئی ہے یا دل؟ ماں کے لہجے اور زبان کی بدگمانی نے آنکھوں کو بھگو دیا۔ بولو، کیا بکواس کر رہی ہوں میں؟ امی، اس کی آواز بھر آ گئی، مجھے کچھ نہیں معلوم، پاپا نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں۔ لمحہ بھر کو وہ خاموش ہوئی۔ اب سن لیا نا، مجھ سے جاؤ اور اپنے باپ کو بتاؤ کہ تم 18ویں صدی کی دوشیزہ نہیں ہو، 21ویں صدی کی باشعور پڑھی لکھی عورت ہو۔ تمہیں ابھی پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے، اپنی پسندیدہ زندگی گزارنی ہے۔ شادی کرنے کے لیے عمر پڑی ہے، اور ملتا کیا ہے شادی کر کے؟ صرف بچے، ان کی ضرورتیں، پریشانیاں، نت نئی پرابلم۔ تمہارے باپ نے مجھے کیا دیا؟ روشن آرا کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ تصور کی آنکھ سے ماں کا کف اڑاتا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ اس کا قصور جو سارا نزلہ اس پر گر رہا تھا، رخساروں پر گرتے آنسو کو گویا تسبیح کے دانے جو ان کے خاندان کا دوسرا فرد تمہیں دے سکتا ہے۔ سن لیا تم نے کیا کہہ رہی ہوں میں؟ جی۔ پاپا سے کہنا مجھے فون کریں۔ جی، خدا حافظ۔ فون بند ہو گیا۔ آنسو شدت سے نکل رہے تھے۔ وہ کسی کے دیکھ لینے کے خیال سے اٹھی اور چھت پر چلی آئی۔ پاپا تایا ابو کے ساتھ کھیتوں میں گئے تھے، سبزیاں، تازی سبزیاں شہر جا رہی تھیں۔ حساب کتاب کرنے چھت پر آ کر جھلنگا سی چارپائی پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ والدین کی نا اتفاقی بچوں پر کتنا اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے ماں باپ ندی کے دو کنارے تھے جو ساتھ ساتھ تو چلتے ہیں مگر کبھی ملتے نہیں۔ جانے کیسے اتنی لمبی زندگی ساتھ ساتھ گزار لی۔ اب بچوں کی شادی کے مسئلے دونوں ساتھ ساتھ طے کرنے کی بجائے الگ الگ خود ساختہ طور پر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ بچے تھے، بڑے دونوں کی شادی روشن آرا نے کی تھی۔ رادی اور منصور نے لو میرج کی اور اس کے نقصانات کا اندازہ انہیں وقت گزرنے کے بعد ہوا۔ رادیہ کو طلاق ہو گئی تھی۔ منصور کی بیوی گھر والوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، الگ فلیٹ لے لیا اس نے۔ عمران باہر گیا ہوا تھا، جانے سے پہلے اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کی پسند پر اعتبار نہیں، جو ہی مجھے اچھی لڑکی ملے گی میں شادی کر لوں گا، اور اسے اچھی لڑکی مل گئی تھی، اس نے شادی کر لی۔ اب صرف رباب اور اس سے بڑا زین رہ گیا تھا۔ زین میڈیکل لائن میں تھا، اس لیے وہ ابھی اس پر غور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ روشن آرا نے رباب کے لیے بھی رشتہ دیکھ لیا تھا، مل آنر فہیم احمد کا بیٹا نثار احمد، اور فیروز کے لیے انہوں نے اپنی بزنس وومن دوست کی بیٹی کا سوچا تھا، دونوں پوتوں کو بورڈنگ میں کروا دیتی، ساری عمر عیش کرتے کہ حسام احمد نے فون کر کے ان کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا۔ ان کے پورے وجود میں آگ لگے۔ رباب تو خود اپنے ارمانوں کی آگ میں جل رہی تھی کہ امی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے، اور دبے پاؤں داور عبداللہ اوپر آ کر الٹے قدموں لوٹ گیا۔ رباب کے گریہ نے
اس کا دل پسیج دیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری بیٹا؟ حسام احمد کو رباب کے اترے ہوئے چہرے نے چونکا دیا۔ جی پاپا، فلو ہو رہا تھا، کل بارش میں نہا جو لی تھی۔ رضوانہ، رباب کو قہوہ بنا کر دو، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، زیتون بانو نے محبت سے کہا۔ کونے میں بیٹھا داور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ فون کس کا تھا؟ یہ رو کیوں رہی تھی؟ طبیعت زیادہ خراب ہے بیٹا تو حکیم سے دوائی منگوا دوں؟ حکیم سے دوائی؟ وہ چونکی۔ ہاں، اسپتال تو خالی رہتا ہے، کوئی ڈاکٹر ٹکتا ہی نہیں، بڑے علاج کے لیے شہر جانا پڑتا ہے۔ زیتون نے بیزاری سے کہا۔ رباب چپ ہو گئی۔ پاپا، رات کے کھانے کے بعد ان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے پکارا۔ جی بیٹا، انہوں نے اخبار کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ گھر کب چلنا ہے؟ کیوں یہاں دل نہیں لگ رہا؟ نہیں پاپا، کافی دن ہو گئے ہیں نا آئے ہوئے۔ حسام احمد نے چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ تمہاری ماں کا فون آیا تھا؟ رباب نے گہری سانس لی۔ جی، کیا کہہ رہی تھی وہ ناقص العقل عورت؟ رباب کا سر جھک گیا، آنسو گلے تک آ گئے۔ ارے وہاں بیٹھ کر بھی اسے چین نہیں ہے، وہ آپ کے فیصلے سے خوش نہیں، اور تم ماں کا ساتھ دو گی یا میرا؟ وہ مقابلے کی جنگ کروا رہے تھے۔ پاپا، مجھے اب دونوں عزیز ہیں۔ تمہاری ماں ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتی ہے، جانے کس نسل کی عورت ہے وہ؟ کیا فیروز کے لیے گلزار ٹھیک نہیں؟ اس کی ہم عمر، خوبصورت، سگھڑ، سلیقہ مند ہے، خاندانی ہے، بچوں کو ستیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ جی، ان کی تقریر پر اس کا سر ہلا۔ اور داور کتنا اچھا ہے، گورنمنٹ جاب ہے اس کی۔ ہے کوئی پورے خاندان میں ایسا؟ خود تمہاری ماں کے دوسرے داماد سے مقابلہ کر لو۔ اس کا سر جھک گیا۔ آج کل اچھے لڑکے ملتے کہاں ہیں؟ مجھے تمہاری ماں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، یہ رشتے میں نے کیے ہیں۔ ویسے بھی اس نے ساری عمر کون سی میری پرواہ کی ہے؟ پاپا، مجھے بھی پڑھنا ہے، ابھی میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اس نے دھیرے سے کہا۔ داور خود پڑھنے اور لکھنے والا بندہ ہے، اسے تمہارے پڑھنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں تمہیں لانے کا مقصد یہی تھا کہ تم خود اپنی آنکھوں سے یہاں کا ماحول اور یہاں کی تنگ نظری دیکھ لو۔ جانے تمہاری ماں نے کیا دیکھ لیا تھا، کتنے پڑھے لکھے، کھلے ذہن و ظرف کے ہیں۔ گاؤں میں رہنا قدامت پرستی نہیں، ان کا گھر ہے یہاں۔ تمہاری تائی کتنی تیز ترار ہے، کتنی برائی ہے ان میں۔ حسام احمد تھکے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے۔ تمہاری ماں نے تنگ نظر، قدامت پسند، پینڈو کہہ کر ملنے نہیں دیا ساری عمر۔ ان کی سادگی اور ملاحت کا مذاق اڑایا۔ اس سے پسند کی شادی میرے لیے سزا بن گئی، جس کا تاوان میں ساری عمر ادا کرتا رہوں۔ اب نہیں، انہوں نے تھکی ہوئی سانس لی۔ اب نہیں بیٹا، تمہاری ماں نے میرے جذبوں کی قدر نہیں کی، مجھے نہیں سمجھا، میں اپنوں سے بچھڑ کر کتنا اکیلا اور تنہا ہو گیا ہوں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی، مگر اب نہیں رباب، اب میں اپنوں کے بغیر نہیں جی سکتا، میں ان کے درمیان رہنا چاہتا ہوں بیٹا، اور 1 سال میں میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں گاؤں واپس آ جاؤں گا، اپنی زمینوں پر کام کروں گا، میرا بڑھاپا گزر جائے گا۔ جب تمہاری ماں میرے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکتی تو میں کیوں اس کے لیے کچھ چھوڑوں؟ ان کا لہجہ بہت آزردہ اور ٹوٹا ہوا تھا۔ ہماری شادی جانے کیسے ہوگی، قسمت نے ہمیں ملانا تھا، ورنہ ہمارے مزاج تو دن رات جیسے تھے۔ محبت پنپ ہی نہ سکی، بچوں کے فیصلے اس نے کیسے کیے تمہارے سامنے ہے، میں تمہارے لیے اب رسک نہیں لے سکتا۔ تمہیں تو اعتراض نہیں ہے میرے فیصلے پر؟ اس کا سر جھک گیا۔ پاپا، میں نے بتایا نا، میں نے صرف داور کے متعلق پوچھا ہے، ابھی شادی ہو یا آئندہ داور سے طے ہے۔ وہ بچہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس کا انداز، اس کا رویہ، لہجہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ کر انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو یہ طے ہے، میری زندگی دوسروں کے فیصلوں کی تابع رہے گی۔ رات بھر بے حد آزردگی سے سوچتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ رباب، تمہارا کیا ہوا فیصلہ کیا تھا؟ تمہارا کیا ہوا فیصلہ کیا تھا؟ اس میں کتنی سچائی اور کتنی خوشی تھی۔ یہ کالجوں، یونیورسٹیوں میں جنم لینے والی محبتیں یہاں سے جاتے سمے ادھر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسی محبتوں کی عمر بس اتنی ہی مختصر ہوتی ہے، جانے کب ساتھ چھوڑ جائیں۔ اور ہم لڑکیاں اس کی ابدیت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ کتنی ناسمجھ اور نادان ہوتی ہیں بھلا، پانی پر لکھی تحریریں کبھی پائیدار ہوتی ہیں؟ اس کے آنسو ساتھ ساتھ بہہ رہے تھے۔ جمعرات کی چھڑی زوروں پر تھی، اور پاپا کا فیصلہ، داور کا رویہ، اس کی سوچ کا، اس کا انداز، اس کی زندگی کیا ہوگی یا کیسے گزر سکتی ہے، اسے اندازہ ہو رہا تھا، مگر اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ پاپا کی سوچ سے اختلاف یا ان کے فیصلے سے انحراف کر سکے۔ یہ فیصلہ کرنے میں ان کا جو تجربہ اور تجزیہ شامل تھا، وہ انہوں نے وضاحت سے بیان کر دیا، اور اسے مشرقی بیٹی کی طرح بس اب نبھانا تھا۔ دل برباد تو تھا ہی، باقی زندگی بھی تحقاق تھی۔ پاپا کی خوش فہمی کو وہ ختم نہیں کر سکتی تھی۔ پاپا کی زندگی کی خشک سالی، ویرانی، تنہائی اور اکیلا پن اس کے سامنے تھا۔
دونوں کے درمیان ذہنی میلانی پروان نہیں چڑھ سکا۔ ماما سوشل ورک کرتی رہیں اور ان کے بچے سوشل ہوتے گئے، اور جو سوشل ہوں وہ والدین کے بھی نہیں رہتے۔ ان کے بچے ان کے دوست بنے، نہ وہ ان کے رہنما بنے۔ خود سری خود پسندی کے سہارے پروان چڑھنے والے بچے آج خود اپنے ہاتھوں کیے فیصلے سے پریشان تھے۔ وہ انہیں کیسے دکھی کر دے۔ اس کا دل باپ کے دکھ سے بوجھل تھا تو اپنے آپ پر نڈھال۔ کوئی نیا فیصلہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ وقت کچھ انتظار چاہیے تھا اسے، مگر اس کی قسمت کا فیصلہ جلد ہو رہا تھا۔ اس کے اندر بے چینی اور اضطراب ایک ساتھ رقصاں تھا۔ میں جا رہا ہوں امی، داور عبداللہ بے حد خفگی بھرے انداز میں ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ کیوں؟ تم تو زیادہ چھٹیاں لے کر آئے تھے، مگر آپ نہیں چاہتی کہ میں رہوں۔ آپ نے حسام چچا سے رشتے کی بات کر دی، جبکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ یہ فیصلہ تمہارے حق میں کتنا بہتر رہے گا، اس کا اندازہ تمہیں آنے والے سالوں میں ہوگا۔ کیسا فیصلہ؟ اس کی اچھائی سے زیادہ مجھے برائی کا اندازہ ہے۔ جس کی ماں ہماری فیملی کو پسند نہیں کرتی، اس کی بیٹی کے کیا احساسات ہوں گے، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ کل جو ہوگا اس کے لیے آج ہی کیوں نہ سوچ لیں۔ داور، رباب اپنی ماں سے مختلف ہے، اسے اگر ہمارا ماحول اچھا نہیں لگتا تو وہ آتی ہی نہیں۔ اگر وہ زبردستی آ بھی گئی تھی تو اب تک اسے چلے جانا چاہیے تھا، یہاں نہ رہتی اب تک۔ تھرل امی، تھرل، یہ شہری قوم گاؤں اور دیہاتوں کے تھرل کو پسند کرتی ہے۔ ڈراموں اور فلموں کا کلچر انہیں اچھا لگتا ہے۔ کسی جگہ سیر کے لیے آنا اور بات ہے، اور ایسی جگہ پر مستقل آ کر رہنا اور بات ہے۔ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس سے پوچھیں کہ وہ کل سے لے کر آج تک کیوں روتی رہی ہے۔ زیتون بانو چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ رشتہ کیسے طے ہوگا جب اس کی امی ہی نہیں راضی؟ اگر راضی ہیں تو کیوں اور کیسے ہوئی؟ اب مجھ میں کیا خوبیاں پیدا ہو گئیں؟ وہ سوال پہ سوال انہیں چونکا رہا تھا۔ داور، تمہیں بدظن ہونے کی ضرورت نہیں، یہ حسام بھائی کی خواہش اور ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ تم اگر اپنی تسلی کرنا چاہتے ہو تو رباب سے بات کر لو۔ اور گلزار کا رشتہ، ہم اس رشتے کے انتظار میں کب تک بٹھائے رکھیں؟ داور، اس کے ساتھ جو حادثہ ہو گیا ہے وہ اس کی تقدیر، مگر اس کی قسمت کو لوگ ٹھوکروں میں لے رہے ہیں۔ وہ فیروز کے بچوں کو سنبھال لے گی، میری بدنصیب بچی کا گھر بس جائے گا۔ اور اگر فیروز نے دیہاتی لڑکی کہہ کر اسے ٹھکرا دیا تو؟ بیٹی کے دکھ پر ماں کا لہجہ پرملال اور آزردگی لیے تھا۔ داور نے سر جھکا لیا۔ ماں کے یقین کی ڈوری کو اپنے دل سے باندھ لو، تم کامیاب رہو گے۔ ہمارے فیصلے غلط نہیں۔ اگر کہیں اور جاتے ہو تو پھر فیصلے پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ امی، وہ تو تذبذب کا شکار تھا، تم رباب سے بات کر کے اپنے وہم میں خدشے دور کر سکتے ہو۔ تمہارا تذبذب میں دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ رکا نہیں اور باہر نکل گیا۔ باہر صحن میں چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر آخری سیڑھی پر رباب بیٹھی تھی، ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھے وہ ملتاس کے درخت پر شور مچاتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا اور پھر باہر نکل گیا۔ آج وہ بہت اداس، بے کل اور کچھ اپسیٹ سی تھی۔ 2 دن سے وہ گھر میں ہی تھی۔ رضوانہ اپنی سہیلی کی شادی میں مصروف تھی، رباب اس کے اصرار کے باوجود نہیں گئی۔ بڑی بھابھی میکے گئی تھی، چھوٹی بھابھی گھرداری میں مصروف۔ گلزار تو تھی ہی اپنے آپ میں مگن، سو وہ بھی چپ چاپ ادھر ادھر پھرتی رہی۔ رباب، آ جاؤ، کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ رضوانہ نے آواز دی۔ میں کیا کروں گی جا کر؟ آؤ ایک چکر کھیت کا لگائیں، کتنے دن سے تم کمرے میں بند میں مصروف۔ وہ کھڑی ہو کر سیڑھیاں اترنے لگی، تائی کو بتا کر دونوں باہر نکل آئیں۔ پچھلے 2 دن سے بارش رکی ہوئی تھی، تاہم سورج نہیں نکلا تھا۔ ماحول میں ذرا حبس سا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ مجھے کیا سوچنا ہے؟ پھر جو پاپا کی مرضی۔ تم بہت خوش رہو گی۔ داور بھائی کا جواب نہیں، باوجود اس کے کہ ان کا رویہ روڈ انداز اور لہجہ کرخت ہے۔ رباب، جب کسی انسان کو بے عزت کر کے نکالا جائے تو وہ یوں ہی غسیلا اور ناقابل برداشت ہو کر اپنا غصہ نکالتا ہے۔ ہم گاؤں والوں کو چاچی نے جانے کیا سمجھ لیا ہے، عزت ہی نہیں کرتی۔ رضوانہ کا لہجہ اداس تھا۔ داور بھائی شہر میں تمہارے گھر گئے تھے حسام چچا کی طبیعت پوچھنے۔ تمہاری امی نے انہیں پہلے انتظار کروایا، پھر اندر جا کر چچا سے کہنے لگی، آئے ہیں تمہارے خاندانی پینڈو اجڑ گنوار رشتے دار، انہیں باہر کے باہر ٹرخا دینا، گھر میں مت گھسا لینا، کمبل ہی ہو جائیں گے۔ داور بھائی سن رہے تھے، الٹے قدموں پلٹ گئے۔ ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ ہم سب بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں، باشعور و تمیزدار ہیں، کس بات کی کمی ہے ہمارے اندر؟ بس اتنی کہ گاؤں میں رہتے ہیں اور تمہاری امی گاؤں والوں کو انسان نہیں سمجھتی۔ رضوانہ بتا رہی تھی اور رباب دم بخود تھی۔ مجھے تو ان کی آمد کا علم نہیں ہوا۔
ہاں تم کالج گئی ہوئی تھی، کسی کو گھر سے نکالنا کتنی بے عزتی والی بات ہے۔ اس بات کا داور بھائی کو آج تک دکھ ہے۔ اب تم آئی ہو تو ان کا غصہ بجا ہے۔ نہر کے پانی کی ساری ٹھنڈک اس کے اندر اترنے لگی۔ امی نے کہاں کہاں اسے ذلیل کروایا تھا۔ اگر تم داور بھائی کو پسند کرتی ہو، اس رشتے پر راضی ہو، تو ان کا سارا غصہ ہرن ہو جائے گا، ورنہ ساری عمر کے لیے ایک اضطراب، ایک بے چینی ان کی ذات کا حصہ رہے گی۔ ایک اور تلافی، ایک اور پھایا۔ اس کا دل دکھ سے بوجھل ہونے لگا، اس کی آنکھیں جلنے لگی اور محبت کا رکھا ہوا ورق وجود میں پھڑپھڑانے لگا۔ دور کہیں بادل زور سے ٹکرائے اور بادل کا ایک حصہ سرمئی سے سیاہ ہونے لگا۔ ہلکی ہلکی کنمن ہو رہی تھی، کھلی آب و ہوا بھی اس پر اثر نہیں ڈال رہی تھی۔ تم نے کہاں ہمارے گھر میں جہالت دیکھی ہے؟ چچی دیکھی باتیں کرتی ہیں، قدیم فرسودہ۔ اب تو ہمارے گاؤں میں سمجھداری، ترقی اور میڈیا آ گیا ہے۔ ایک ہزن میں مبتلا رباب خاموشی سے گھاس کے تنکے مروڑتی رہی۔ یہ کیسی آوازیں؟ ہمارے گاؤں میں کچھ مکان ابھی بھی ایسے ہیں جن میں قدامت پسند لوگ رہ رہے ہیں۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ رضوانہ بھی آواز کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کچے مکان میں ایک ہسٹریا کی مریض رہتی ہے۔ پہاڑی والے بابا اس کا جین اتار رہے ہیں، مگر اس کا مرض کم ہونے کی بجائے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ حکیموں، پیروں، فقیروں سے علاج جاری ہے، مگر نہ کسی ڈاکٹر سے علاج کرواتے، نہ شہر جاتے۔ اوہ، ایک تعصب سا اطراف میں بکھرنے لگا۔ کچھ قدیم روایتیں، رسمیں ہیں یہاں رباب، مگر میرے خیال سے اگر اس پر کام ہو مسلسل، اس کا تدارک کیا جائے تو فرسودہ اقدار ختم ہو جائیں۔ ہمارے گاؤں میں تعلیم کا شعور جاگا ہے، ہر گھر کا بچہ اسکول جاتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے ایک انتظار چاہیے، مجھے یقین ہے یہ انتظار طویل نہیں ہوگا۔ اپنے گاؤں کی تعریف کرتے کرتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مراد زراعت میں ماسٹر کر رہا ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے بے شک تم شہر میں نوکری کرو، یہ وقت کی ضرورت ہے، مگر تم میرے ساتھ گاؤں کے لیے کام ضرور کرو گے۔ گھر کی صفائی ہم کریں گے تو پھر باہر والے صاف رکھیں گے۔ بات کرتے کرتے وہ مسکرا دی۔ تم پاگل ہو گئے ہو حسام، اپنی بیٹی کو جاہلوں میں جھونک رہے ہو۔ رہ پائے گی وہ تعفن زدہ ماحول میں؟ اگر تم نہیں آنا چاہتے تو اسے بھیج دو، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ سخت غصیلے لہجے کی پرواہ نہیں تھی حسام احمد کے چہرے پر سکون تھا۔ روشن ارا، سارے بچوں کے لیے فیصلہ تم نے کیا، مجھے موقع نہیں دیا، اب 2 بچوں کے لیے فیصلہ میں کروں گا، اور اس کا انجام بھی تم دیکھ لینا۔ پرسکون انداز میں کہا، میں تمہیں ایسے نہیں کرنے دوں گی، میں بات کر چکی ہوں، تو سہولت سے انکار کر دو۔ ان کے والد نہیں چاہتے، میری ناک کٹوانا چاہتے ہو تم؟ معاشرے میں میری عزت، میرا مقام ہے، بول دو کہ ہمیں رشتہ پسند نہیں۔ میں کسی قیمت پر رباب کو گاؤں میں نہیں بیاہوں گی، میں اسے لینے آ رہی ہوں فیروز کے ساتھ۔ وہ بھی اپنے باپ کے فرسودہ گاؤں اور دیہات کی گنوار لڑکی دیکھ لے جو اس کا باپ اس کے لیے منتخب کر چکا ہے۔ تم یہاں ضرور آؤ، مگر یہاں آ کر جھگڑا یا فساد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم یہاں آئی کب ہو، تم یہاں رہی کب ہو جو تم یہاں کے ماحول اور عادتوں سے واقف ہو؟ شہر والوں سے ہزار درجے اچھے ہوتے ہیں۔ مخلص، مہربان، مہمان نواز کسی کا دل نہیں توڑتے۔ چل گیا نا بہاوچ کا جادو۔ جادوگرنیاں تو شہر کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو معصوم بھولے بھالے لڑکوں کو پھانس کر انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ مبہم سے انداز میں ہنسے۔ روشن، ایک فیصلہ میرا تم سے شادی کا تھا، دوسرا فیصلہ میرا رباب کی شادی کا ہے، اور میں دیکھتی ہوں یہ شادی کیسے ہوتی ہے۔ آ رہی ہوں میں۔ روشن آرا نے فون پٹخ دیا اور ریسیور رکھتے ہوئے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئے۔ داور عبداللہ نہر کی بل کھاتی ڈھلان کے کنارے بیٹھا بہت ملول اور اداس تھا۔ امی کی ضد، چاچی کی ناپسندیدگی، رباب کا شدت گریہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ رباب اسے پسند تھی بچپن سے۔ وہ چچا کے ساتھ جب بھی آئی اس کے ساتھ کھیلا کرتا، کھیتوں کی سیر کرواتا، پھل توڑ کر کھلاتا، پھر تعلیمی مصروفیات میں پڑھ کر ایک عرصہ ملاقات نہ رہی۔ روشن چاچی تو کبھی گاؤں آئی ہی نہیں، وہ شہر بابا کے کام سے گیا تو شہر چچا کے گھر بھی چلا گیا ان کی طبیعت پوچھنے۔ کیسے دل جلے انداز میں چچا سے کہہ رہی تھی اور وہ باہر کھڑا سن رہا تھا۔ آگے تمہارے دیہاتی جاہل گنوار رشتہ دار، وہ خاموشی سے چلا آیا۔ کس قدر دکھ ہوا تھا اسے یہ اس کا دل جانتا تھا۔ محبت کا جلایا آس کا دیا اس نے ہتھیلی پر رکھ کر بجھا دیا، پھر اس راستے نہیں گیا۔ کچھ لوگ ہماری قسمت میں نہیں ہوتے، صبر کر لیا تھا، مگر اسے گھر میں دیکھ کر شعلہ بھڑک اٹھا
اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کا بھی دل جلانے لگا۔ وہ اپنی غزالی آنکھوں میں حیرت سے منہ کر دیکھتی تو اسے ملال گھیر لیتا، مگر وہ دل کے تعفن کا کیا کرتا جو طرز تغافل اختیار کر رہا تھا۔ اور اب امی کی ضد، رباب سے شادی ہوگی، چچی کی ناپسندیدگی اور رباب کا چھت پر چھپ کر رونا۔ اسے رباب سے پوچھ لینا چاہیے۔ بادلوں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ کوئی قدیم روایتی سا آدمی نہیں۔ شادی کا بندھن توازن میں رہے تو گاڑی اچھی چلتی ہے، اور اپنی زندگی کو وہ غیر متوازن راستوں پر نہیں چلا سکتا تھا۔ رباب سے پوچھ لینا بہتر ہے۔ دل کو راضی کیا۔ تبھی اس کے دل کے پاس رکھا موبائل گنگنانے لگا۔ ہیلو داور بھائی، جہاں کہیں بھی ہیں فوراً گھر آ جائیں، غضب ہو گیا، انتہائی ایمرجنسی ہے، شہر جانا ہے۔ فون بند ہو گیا۔ الہی خیر۔ کھیتوں کے درمیان وہ سرپٹ بھاگا، حویلی کے قریب پہنچ کر رکا، داخلی دروازے سے سنبھل کر اندر داخل ہوا۔ اس کا دل کسی بھی خطرے سے دوچار ہونے کے لیے تیار تھا۔ کالے سیاہ بھرے ہوئے بادل بہت نیچے آ گئے تھے، مگر آج گرج نہیں رہے تھے، کسی بھی لمحے میں برسنے کے لیے تیار۔ گلی میں بچے اچھل اچھل کر شور مچا رہے تھے، انجانے خوف میں مبتلا۔ الہی خیر کہہ کر داخلی دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ صحن میں سب لوگ جمع تھے اور صحن میں بڑی کرسی پر داور دم بخود بیٹھا تھا۔ کل سے لے کر آج تک کیا ہوا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یوں اچانک آنن فانن، بھلا یوں بھی زندگی بدلتی ہے؟ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ حسام چچا اسے بار بار آتے جاتے پیار کر رہے تھے، اس کے شانے پر تسلی و تشفی کا ہاتھ رکھ رہے تھے۔ زیتون بانو کی آنکھیں بار بار بھر بھر آ رہی تھیں۔ ماحول میں خوشی اور شادمانی کی کیفیت تھی۔ فضا میں مہندی، ابٹن، چنبیلی کی منفرد مہک پھیلی ہوئی تھی۔ کل شام سے بادل گرج رہے تھے، بلکہ گرج گرج کر برس رہے تھے۔ رضوانہ بار بار رباب کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ رباب، کیا شہر کی لڑکیاں بھی ہانڈی چاٹتی ہیں؟ اور وہ بھیگی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کل رات اچانک ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ روشن آرا آ رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ کہا تھا اور وہ آ سکتی تھیں۔ حسام احمد داور سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ یوں رات ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ جو نہر کے کنارے سے اٹھ کر آ رہا تھا، رباب سے اس کی مرضی پوچھ ہی نہیں سکا۔ سب بہت خوش تھے۔ آج دونوں کی رخصتی تھی۔ داور کی جاب اسلام آباد میں تھی، وہ بہن کی شادی پر چھٹی لے کر آیا تھا، منافع لے کر جا رہا تھا، مگر رباب کا حزن اسے بھی اداس کر رہا تھا۔ اگر وہ خوش نہ ہوتی، اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تو اس کی ساری زندگی داؤ پر لگ گئی، اور وہ اس چھوٹی سی مختصر زندگی کو کسی داؤ پیچ کے بغیر گزارنا چاہتا تھا، محبت کے جزیرے پر امن کے ساتھ، عشق کے بادلوں تلے۔ بادل آج سب روایت و رسموں کو توڑے زور و شور سے گرجتے اور پھر برسنا شروع ہو جاتے۔ جانے کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ داور عبداللہ کا ساتھ دیتے، خوشی میں رقصاں تھے، یا رباب کے دکھ کا نوحہ پڑھ رہے تھے آپس میں گلے مل کر؟ اور یہی کیفیت رباب کی تھی۔ سجاد حسین کا دکھ تازہ تھا۔ امکان جانا تھا کہ وہ واپس جائے تو شرمندہ ہو کر پلٹ آئے، سوری کہے اور کہے کہ کل میں اپنے والدین کو بھیج رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، ہتھیلیوں پر مہندی رنگ لا رہی تھی۔ اب کوئی امکان نہیں۔ بادل زور شور سے گرج رہے تھے، اس کے دکھ پر اشک بار۔ بتاؤ نا، رضوانہ گدگدا رہی تھی، شہر کی لڑکیاں بھی ہانڈی چاٹتی ہیں کیا؟ ورنہ اتنی بارش کسی لڑکی کی شادی پر نہیں ہوئی۔ پاگل، یہ رحمت ہے، خدا کی رحمت، جس نے مجھے خوشیاں دکھائیں۔ زیتون بانو بار بار اسے گلے لگا رہی تھی۔ چلو بچوں، اب نکل جاؤ، موسم بھی خراب ہے اور مشکل سر پر آ سکتی ہے، روشن کے آنے سے پہلے نکل جاؤ، میں دیکھ لوں گا اسے۔ حسام چچا نے داور کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ گاڑی آہستہ چلانا، 2-3 گھنٹوں کا سفر ہے، طے کر لینا، بارش کی وجہ سے سفر آہستہ کرنا۔ گاڑی میں سب سامان رکھ دیا، اسلام آباد پہنچ کر فون کرنا۔ ظہیر بھائی کہہ رہے تھے۔ حسام احمد رباب سے ملنے لگے۔ پاپا، ماما، وہ ان کے شانے سے لگی۔ میں ہوں نا بیٹا، وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپکنے لگے۔ رباب کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ داور عبداللہ نے نگاہ چرا لی۔ زیتون بانو نے امام زامن باندھ کر الوداعی بوسہ دونوں کی پیشانی کا لیا، اور سب سے مل کر وہ لوگ گاڑی میں آ بیٹھے۔ بارش کھل کر برس رہی تھی۔ رباب، کیا تم ہانڈی میں ہی کھاتی تھی؟ فاطمہ بھی شریر ہوئی اور وہ بھیگی پلکوں سے مسکرا بھی نہ سکی۔ خدا حافظ کہہ کر داور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سب ادھر ہی کھڑے تھے کہ تقریباً کچھ ہی دیر بعد بڑے طوفانی انداز میں پجیرو آ کر کھڑی ہوئی۔ زور و شور سے روشن آرا باہر نکلی۔ کہاں ہے رباب؟ حسام احمد، میں اسے لینے آئی ہوں۔ رباب، وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی اسلام آباد۔ شوہر؟ انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں، گاؤں آتے ہی میں نے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ کیا؟ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر جو مغلظات منہ میں آئیں سناتی چلی گئی۔
اچھا ہوا تم فیروز کو لے آئی، مولوی قریب ہی رہتا ہے، گلزار اور فیروز کا بھی نکاح ابھی پڑھا دیتے ہیں، فیروز مل لے گلزار سے پھر فیصلہ کر لے۔ ان کی آنسوؤں کا چیخنے چلانے کا نوٹس لیے بغیر حسام احمد کہتے چلے کہ روشن آرا کرنٹ کھا کر رہ گئی۔ کیسا سکون و اطمینان تھا چہرے پر، روشن آرا ساکت تھی۔ رضوانہ انہیں پانی پلانے لگی۔ فیروز نے دلاسے کے لیے ہاتھ تھام لیا اور مسکرا کر باپ کو دیکھنے لگا۔ تمہاری کیا مرضی ہے فیروز؟ پاپا، اس نے باہر جاتی گلزار کو دیکھا، میں آپ دونوں کا فرما بردار ہوں، ایک شادی میں نے ماما کی پسند سے کی، دوسری آپ کی پسند سے کر لیتا ہوں۔ فیروز وہ دم بخود تھی، ماما میرے بچے چھوٹے ہیں، انہیں ماں چاہیے اور آپ بہت مصروف ہیں، اب تو رباب کی بھی شادی ہو گئی، شہری لڑکیاں ماں نہیں بن سکتی، بس اپنے بچوں پر ببدہ لٹا سکتی ہیں، اور آپ کو بھی تو ایسی بہو چاہیے جس پر آپ حکم چلا سکے، تو گاؤں کی لڑکی سے کہاں بہتر کوئی ہو سکتی ہے، شہر کی لڑکیاں تو ساسوں پر حکمرانی کرتی ہیں، اپنی دو بہویں دیکھ رہی ہیں نا آپ۔ باپ کا نصیحانہ انداز فون پر فیروز احمد کو سمجھ آ گیا تھا، اور وہ دور اندیش بھی تھا۔ ماں کے شانے پر بازو دراز کیے وہ سمجھا رہا تھا، جانے کیوں کس طرح انہیں سمجھ آ رہا تھا، ان کی جیٹھانی نے جانے کیا گھول کر انہیں پلایا تھا، جانے کیا سوچ کر آئی تھی مگر کچھ نہ کر سکی۔ زیتون بانوں پر نگاہ کی، بیٹی تو بیٹی، بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا، وہ تو رشتے کی بات کر چکی ہیں، ان کی ناک کٹ جائے گی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک کر رونے لگی، دکھ سے، مظلومیت سے، ہونے والی بے عزتی کے احساس سے۔ وہ یا ان جیسی عورتیں یہ نہیں جانتی تھیں کہ اندھیری رات کے بعد روشن سویرا ہوتا ہے۔ خدا جب عاقبت نااندیش لوگوں کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو راستے خود بخود روشن ہو جاتے ہیں۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ بارش بہت شدید تھی، عصر کا وقت تھا مگر مغرب کا دھند ہلکا لگ رہا تھا۔ داور عبداللہ نے گاڑی روک دی، دونوں نے ایک ساتھ باہر دیکھا، سرسبز وادی کے درمیان سڑک کے کنارے کھڑے تھے، دونوں طرف کا منظر بے حد خوبصورت تھا، تا حد نکاح تک پھیلا ہوا سبزے کے کناروں پر کھڑے ناریل، کھجور اور انار کے درخت، کھیتوں کا دور تک پھیلا سلسلہ اور تیزی سے برستی بارش۔ داور نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، گاڑی میں تازہ اپٹن، مہندی، چنبیلی، گلاب کی مہک کے ساتھ پرفیوم اور آفٹر شیو کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ لائٹ پنک شلوار سوٹ میں وہ دلہن بنی تھی، ہاتھوں میں بھری بھری چوڑیاں، انگلیوں میں انگوٹھیاں، گلے میں ہلکا سا سیٹ جس کی آویزیں کانوں میں جھول رہے تھے، بالوں میں چٹیا کے ساتھ پھول گندے ہوئے تھے۔ یہ رضوانہ کا کمال تھا۔ بارش کے زور میں اضافہ ہو رہا تھا۔ داور عبداللہ اسے دیکھنے لگا، نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے پلٹی اور بھیگی پلکیں دیکھ کر داور سنبھل گیا۔ میرے ساتھ پر رو رہی ہو یا چاچی کے اعتراض پر؟ آنسو نکل رہے ہیں، سنبھلے ہوئے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ دیکھو، داور عبداللہ نے گہری سانس لی، ہم واپس پلٹ سکتے ہیں، تمہاری مرضی اختیار کر سکتے ہیں، میں سب کچھ خود پر لے لوں گا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا نکاح سے پہلے، مگر کل آنن فانن نکاح اور آج رخصتی ہو گئی، کچھ سمجھ ہی نہیں سکا کیا کرتا۔ اب سوچ لیتے ہیں، تم رو مت، کوئی سبیل نکالتے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس ہے۔ زیادتی؟ اس کے آنسو ٹھٹک گئے۔ نکاح ہوتے ہی وہ اپنی پچھلی زندگی کے حصار سے نکل گئی تھی، اب اسے آگے کے متعلق سوچنا تھا۔ داور کا رویہ، اس کا انداز، اس کا لہجہ، وہ اسے پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسے اب دوسروں کا تاوان ہی بھرنا پڑے گا، اس کی زندگی کی خوشیاں اور حقوق سب غائب ہو گئے۔ زیادتی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے معیار پر پوری اتر سکوں۔ خود کو سنبھالا، میں کوشش کروں گا کہ میں تمہارا معیار بن سکوں، چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ معیار؟ دونوں چونک گئے، ایک جیسا جملہ دونوں نے بولا تھا اور دونوں چونک گئے۔ دونوں نے کہیں پڑھ رکھا تھا، ایک وقت میں ایک جیسا جملہ بولنے والے دو لوگ ایک دوسرے کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک طمانینت سی دونوں اطراف پھیلنے لگی۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا، رفتار میں کمی آنے لگی۔ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہوں گی جو مجھے ایک منٹ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ شیشہ نیچے کرنے لگی، بارش کی پھوار اندر آنے لگی۔ جو لڑکی میری طرف دیکھتی نہیں، اسے کیسے بتاؤں کہ میں اس کی دوری کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا، غزالی آنکھیں پانیوں سے بھری تھیں، آنسو ہتھیلی پر چھلک گئے۔ اور تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ پوروں پر آنسو سمیٹے۔ نہیں، وہ بھیگی پلکوں سے مسکرائی، اپنی جانب کا دروازہ کھول کر وہ اسی کی جانب آیا، اس کا دروازہ کھولا اور ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ بارش پھوار کی صورت میں دونوں کو بھگونے لگی۔ جس محبت کے کھونے کا ڈر ہو تو انسان یوں ہی ہرٹ ہوتا رہتا ہے، اور جب محبت یوں حصار میں آ جاتی ہے تو سارے ڈر خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ داور نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اس کی مہکتی ہوئی پیشانی چوم لی، اور وہ محجوب ہونے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ اس کی زندگی میں یہ تبدیلی بالکل اچانک آئی تھی، بلکہ کل سے اب تک مسلسل آتی جا رہی تھی۔ داور کی کہی بات نے منظر اور پس منظر دونوں بول دیے تھے۔
گلپوش وادیوں کے درمیان رمجھم پڑتی پھوار ان پر رحمت برسا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ ماحول اور فضا مبہوت کر دینے والی تھی۔ پاس سے ایک ہائی روف گزری، منچلے دیکھ کر سیٹی بجانے لگے۔ داور عبداللہ ہنستے ہوئے اس پر جھکا۔ جتنے اقرار کے الفاظ ہیں کہہ دو مجھ سے، یہاں میں ہوں، تم ہو اور برستا ہوا ساون۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ ہنسی۔ مجھے بہت کچھ کہنا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے۔ داور بے خود ہوا۔ یہاں؟ رباب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس کے چہرے پر پھیلنے والی بوندوں کو سمیٹا۔ گھر چل کر۔ بارش کی تیز پھوار انہیں بھگو رہی تھی، تن من کو بھگو کر ایک نیا رنگ دے رہی تھی۔ اس برستی بارش اور بھیگتے ساون نے اور تیز چلتی مونسون ہواؤں نے زندگی کے کرتاس پر ان کی کہانی سنہری حروف سے لکھ کر یہاں کا رخ اختیار کر لیا تھا۔ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے، برستا ساون دھیمی رفتار سے گرتا انہیں رستہ دکھانے لگا۔ دونوں کی زندگی کا یہ نیا انوکھا بھیگا ہوا ساون من آنگن میں نئی جوت جگاتا، فضا میں رنگ بکھیرتا رہا۔ اس کے ساتھ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔